अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान अपडेट्स के डेली वीलॉग्स के पहले एपिसोड में। और आज से हम डेली वीलॉग्स का सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें हम ख़बरों पे छोटे छोटे एनालिसिस दिया करेंगे। हम आम आवाम किस तरह से सोचती है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। और आज हमारे पहले प्रोग्राम में हमारी हेडलाइंस हैं कि पीटीआई ने 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर हम ऐसी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे कि उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट हमें 90 दिन के अंदर अंदर चाहिए, अदरवाइज़ वो क्या करेंगे वो उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद हम देखेंगे कि सीएम पंजाब मरीम नवाज़ वर्सेस डाला कल्चर। तो डाला कल्चर को रिड्यूस करने के लिए हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज़ वो क्या स्टेप ले रही हैं वो उस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे। उसके अलावा एनडीएमए वॉन्स मानसून फ्लड्स इन केपीके एंड पंजाब, ये एक बहुत ही अहम खबर है और इससे रिलेटेड हमें देखना होगा। पिछले 70 सालों से हम बहुत सारा नुकसान उठाते आ रहे हैं तो इसको भी देखना है। फिर हमारे पास हेडलाइन है कि इन्फ्लेशन हिस्टोरिक लो है, यानी जो अप्रैल में इन्फ्लेशन का रेट था वही अभी तक चल रहा है। तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि वो इन्फ्लेशन नीचे भी जाके रिफ्लेक्ट हो रही है, वो ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट है, आम आदमी को उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद है नेप्रा कट्स बेस टैरिफ्स बाय ₹1.14। ठीक है, वो भी रिलीफ है, इल्यूजन है, क्योंकि टैरिफ्स एक जगह से कट हो रहे हैं तो सरचार्ज वाली साइड से बढ़ रहे हैं। तो इसको भी हमें डीप डाउन डाइव करके देखना होगा कि ये रिलीफ है या नहीं है। तो अब हम चलते हैं हेडलाइन 6 हमारी है एयर स्पेस क्लोजर कंटिन्यूज। इंडिया की एयर स्पेस हमने बंद की हुई है, यानी पाकिस्तानी एयर स्पेस इंडियन कैरियर्स के लिए बंद हुई हुई है। उसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा है या नुकसान है ये भी देखना है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है और हम कश्मीर पे सटल तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बात सटल तरीके से होनी चाहिए या बड़े गरज और चमक के साथ होनी चाहिए। और फिर आखिरी हेडलाइन है अल्ताफ़ भाई की कि अल्ताफ़ भाई की तबीयत कैसी है। तो इन सब मौज़ूआत को आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे पीटीआई का 90 दिन का अल्टीमेटम, आर या पार। मसले को हल करे, तुम्हारी धमकियां कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हम ये कर लेंगे, और जाओ मरा अपना काम करो, गिरा दोगे। पहले कौन सी तुमने बना के दी है? खुद अपने जोरे बाजू पे बनाई है पहले भी। आज से 90 दिन शुरू हो गए हैं। फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बैठो, मसले को हल करो। और पार्टी से मेरी ये दरख्वास्त है, किसी पे अपना फैसला मुसल्लत ना करे, डायनेमिक्स को देख के जितना जो कर सकता है, जिस तरीके से कर सकता है और जैसे कर सकता है और उन्हें लीड करना है तो उनको मौका दे। अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा कि 90 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मुक़्तदरा हल्का जो है, जो वाकई फैसला कुन हल्का है, उससे बात करेंगे और गवर्नमेंट से बात करने को उन्होंने डिनाई किया। अब हम ये भी सोचते हैं कि 90 दिन का आखिर ये अल्टीमेटम क्यों है, 90 दिन में ऐसा क्या होगा, क्योंकि 5 अगस्त को उनके मुताबिक तहरीक जो है वो अपने अरूज पर होगी। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ऐसे ही तहरीक बड़े जोश व खरोश से निकालते हैं, लोगों को निकालते हैं। लोगों को इस्लामाबाद तक वो 2 दफ़ा लेके गए और उसके बाद उन पर इल्ज़ाम लगा के मुबैना तौर पर वो लोगों को भीच चौक में या भीच चौराहे में छोड़कर खुद निकल गए। तो इस लिहाज से हमें देखना होगा कि अली अमीन गंडापुर को कितना सीरियसली लिया जा सकता है या नहीं। बहुत बड़ा काफ़िला लेके आए इस्लामाबाद से लाहौर तक, जिसमें तमाम पार्लिमानी लोग शामिल थे। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पहले से ये बात की जा रही थी कि आलिया हमज़ा पे पंजाब गवर्नमेंट को थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं कि आलिया हमज़ा उस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है और आलिया हमज़ा उस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होती, और जिसके बुनियाद पर पीटीआई की क़यादत ये कहती है कि आलिया हमज़ा अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाई। पीटीआई क़यादत का दौरा लाहौर नजरअंदाज करने पर आलिया हमज़ा की पार्टी क़यादत पर तनकीद। लाहौर इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमज़ा को नहीं बुलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सलमान अकरम राजा का कहना था आलिया हमज़ा मसरूफ हैं।
عالیہ حمزہ نے لاہور اجلاس میں نہ بلائے جانے پر طنز بھرا ٹویٹ کر دیا. انہوں نے لکھا کہ پارٹی قیادت کی اطلاعات کے مطابق میں 2 دن سے بہت مصروف تھی, ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا. جبکہ عالیہ حمزہ اپنے سوشل میڈیا پر یہ صاف صاف بتاتی ہیں کہ ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور ان کو الاؤ ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اس کانفرنس میں حصہ لیں. تو یہ کس قسم کا تماشا پی ٹی آئی نے لگایا ہوا ہے. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنی قیادت کو دیکھتے ہوئے ایک دلائرانہ اور ایک بہترین جو ہے تحریک کا آغاز کریں. ان کی قیادت 2 سال سے بڑے اچھے طریقے سے رانا ثناء اللہ کے مطابق اگر ان کی جیل کے 10 نمبر ہیں تو وہ 10/10 نمبر لیتے ہیں عمران خان. تو ایک مخالف جماعت کے جو بہت بڑے لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بخوبی اس جیل کو کاٹا ہے اور بڑی دلیری سے کاٹا ہے. تو جب کہ ہم آگے جو مزید قیادت ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے ریسیپروکیٹ نہیں کر رہی, اور ریسیپروکیٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ اتنا بھی نہیں کر رہی جتنا کہ انہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک میرا خیال میں اس کو ایک نان سیریس سٹیٹمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں لیا جا سکتا. دوسری طرف اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں ایک جریدے نے یہ دعویٰ کیا ہے جس کا ریفرنس اس میں موجود ہوگا, میری گفتگو کے دوران وہ چل رہا ہوگا, کہ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے کہا ہے کہ عمران خان کے معاملے کو بھی ریزالو کریں. تو اس معاملے پہ بھی بات کی جائے تو مختلف حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ نے واقعی ایسا کہا ہوتا تو عمران خان کے میٹر میں ریزولوشن ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا. جبکہ عمران خان کی سختیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, ان کی ملاقاتیں بھی کم سے کم کی جا رہی ہیں, اور ان کے حلقہ احباب کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے, ان کی فیملی کی طرف سے, کہ ان کو کتابیں بھی نہیں مہیا اور بہت سی بیسک نیسیسٹیز ہیں جن سے ان کو منع کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے گنڈاپور صاحب کا 90 دن کا الٹیمیٹم, اور سچویشن کچھ ایسی ہے. اچھا, اب ہم دوسری ہیڈ لائن پہ آتے ہیں. سی ایم مریم نواز ورسز ڈالا کلچر. مریم نواز نے کہا ہے کہ ڈالا کلچر کا خاتمہ ہوگا, انکروچمنٹس, انلیگل سیٹلمنٹس کا ٹریک ڈاؤن ہوگا, فوڈ انفلیشن پر کنٹرول کیا جائے گا. ٹھیک ہے, جس پر عوام کے ڈفرینٹ رد عمل تھا. سیوک جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ مریم از فائنلی ڈوئنگ سم تھنگ ایڈمنسٹریٹو انسٹیڈ آف جسٹ آپٹکس. لیکن اس میں بھی میں مریم نواز صاحبہ سے بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ یہ ڈالا کلچر صرف پرائیویٹ لوگوں تک محدود نہیں ہے. یہ ڈالا کلچر جو ہے یہ ہم سیاسی لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں جو کہ منسٹرز بنتے ہیں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے, اور یہی ڈالا کلچر ہم دیکھتے ہیں بیوروکریٹس کے ہاں بھی. تو بیوروکریٹس کے بچے بھی ڈالے لے کے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ یہ جو ڈالا کلچر کے خلاف مہم ہے یہ اکراس دا بورڈ, یہ سرکاری اہلکار بھی جو ڈالے کی ایک دہشت پھیلائی ہوئی ہے ڈفرینٹ سرکاری انسٹیٹیوشنز نے, اس دہشت میں کمی آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی بندہ ڈالے کو دیکھ کے انٹیمیڈیٹ ہو اور وہ کیا کہتے ہیں سمجھے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے لگا ہے. تو یہ سینس آف سیکیورٹی دینا مریم نواز کا یہ بہت اچھا کام ہے, انہیں یہ کرنا چاہیے, لیکن یہ اکراس دا بورڈ کرنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں اپنی تیسری ہیڈ لائن کی طرف. این ڈی ایم اے وارنز مانسون فلڈ رسک اکراس پنجاب اینڈ کے پی. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. 50 mm پلس رین فال ایکسپیکٹڈ ہے. اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے راولپنڈی, گجرانوالا اور دیگر پنجاب کے ایریاز میں, لاہور میں بھی. اور پھر فلیش فلڈز کا رسک ہے ناردرن کے پی میں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر میں. تو جہاں تک یہ بات ہے وارننگز ہمیں آتی ہیں, لیکن ان وارننگز کا فائدہ ہمیں گراؤنڈ پر نظر نہیں آتا. ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ان وارننگ سے واقعی نیشنل ڈیزاسٹرز مینجمنٹ سینٹر جو پروونشل لیول پہ ہیں اور جو فیڈرل لیول پہ ہیں وہ واقعی صحیح جگہ پہ صحیح موقع پہ موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کی کیا مدد کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے کے پی میں دیکھا ہے ریسنٹلی ایک پوری فیملی جو ہے وہ ایک فلیش فلڈ کی نظر ہو گئی اور 2 گھنٹے تک وہ بچائے جا سکتے تھے لیکن وہ نہیں بچائے گئے. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نیشنل ڈیزاسٹر کی وارننگز سے کچھ نہیں ہوگا,
گراؤنڈ پر عوام کو متحرک کرنا، عوام کو یہ اویئرنیس دینا کہ یہاں پہ فلڈز آنے کے خطرات ہیں یا یہاں پہ پانی کے اونچے لیول کے ہونے کے خطرات ہیں، اسی حساب سے پورے ایک سسٹم کو مینیج کرنا کہ وہ فار ایگزامپل جابس کر رہے ہیں بچے، آج کل اسکول تو نہیں جا رہے لیکن بچوں کا میک شور کرنا کہ عوام کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ بچے ایسے مقامات سے دور رہیں، جوان لوگ ایسے مقامات سے دور رہیں، جو لڑکے کالجیٹ ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں. تو اس طرح کیا ایک سسٹمیٹک اور ایک پروونشل لیول پر پنجاب میں اور کے پی میں اویئرنیس دینا بھی بہت ضروری ہے، بیکاز انف از انف. بہت نقصان اٹھا لیا تو اس نقصان کو منیمائز کیا جائے. مریم نواز از آلریڈی ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب. جیسے کہ پانی لاہور میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے بارش ہوتی ہے تو کھڑا تو ہوتا ہے، لیکن وہ پانی بہت جلدی جو ہے وہ اپنے راستوں سے بہت جلدی ختم کیا جاتا ہے. تو اسی طرح پرو ایکٹیو اپروچ ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ وارننگز دے رہی ہے، لیکن ہم زیادہ اپریشیٹ کریں گے کہ ان وارننگز کا اثر ہمیں گراؤنڈ پر بھی نظر آئے. اب ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف. انفلیشن جو ہے وہ ہسٹورک لو پہ ہے. پچھلے 6 سال میں اتنی کم انفلیشن نہیں ہوئی. اپریل کے 4.7 پہ ہی ریٹ چل رہا ہے ابھی تک. رورل انفلیشن جو ہے وہ 3.3% پر ہے پچھلے 6 سالوں میں. یہ بہترین ہے. مارچ میں تو وہ 0.7% تک تھی. اکنامک گروتھ جو ہے وہ ہماری 2.68% ہوئی ہے، جبکہ ٹارگٹ ہمارا 3.6% کا تھا. تو اکنامک گروتھ ہماری کم ہوئی ہے. انفلیشن لو کہی جا رہی ہے، لیکن ایز فار ایز عام آدمی از کنسرنڈ دیٹ لو انفلیشن از ناٹ ریفلیکٹنگ ان گروسریز، ان الیکٹریسٹی بلز، اور یہ ان تمام چیزوں میں وہ لو انفلیشن ہمیں ریفلیکٹ نہیں کر رہی. ایک چیز مہنگی ہوتی ہے تو وہ اس کے بعد مزید مہنگی ہی ہوتی جا رہی ہے اور مہینوں کے حساب سے مہنگی ہو رہی ہے. میرے نزدیک آج بھی بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں. ایک ٹھنڈی ہوا میں پنکھے کے نیچے سونا کوئی آسان بات نہیں رہا ایک غریب آدمی کے لیے. اور جہاں تک گروسریز میٹر کرتی ہیں تو گروسریز بھی مسلسل گروسریز کی اگر آپ پرائسز دیکھیں، اگر آپ ایک ہی پیٹرن پہ گروسری پچھلے مہینے لے رہے تھے تو اس مہینے دیکھیں گے تو اس میں ایک میسو ڈفرینس نظر آ رہا ہے. تیل کی قیمتوں میں، چینی کی قیمتوں میں. چینی کا تو بہت بڑا اسکینڈل بھی ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ چینی اتنی زیادہ پہلے ایکسپورٹ کیوں کی گئی اور پھر چینی کو اب ہم امپورٹ کریں گے. تو اس میں ایک مافیا ہے جو بہت زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی فیملی کی طرف سے ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ اس کے مخالف تھے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب. ہیڈ لائن کی طرف جاتے ہیں تو نیپرا کٹس بیس ٹیرف بائی 1.14. از اٹ اے ریلیف اور این ایلوژن؟ اب ہم ایلوژن کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے بیسک ٹیرف میں 1.14 تو کم کر دیا، ساتھ ہی 1.1 پیسہ پر یونٹ کا سرچارج بھی انٹروڈیوس کروا دیا. تو یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے جیسے ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے. اس کا کوئی اتنا ریلیف کا فائدہ نہیں، جبکہ کمرشل اور ایگریکلچرل یوزرز جو ہیں ان پر ابھی بھی فکس چارجز ہیں وچ از 1250 روپیز پر منتھ. اور آپ کے آئی ایم ایف نے جنوری شفٹ کا پلان جو تھا وہ بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. تو ڈون کے آرٹیکل پہ ایک یوزر نے بڑا مزے کا کمنٹ دیا ہے کہ ایوری کٹ از ریورسڈ ان سرچارج. یہ کیا مذاق ہے؟ تو یہ مذاق ہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں کوئی عوام کا فائدہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوز میں. تو ہماری ایئر سپیس جو کہ لوکل نیوز بھی ہے، ہماری ایئر سپیس ابھی تک کلوز ہے انڈیا کے کیریئرز کے لیے. تو اس سے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، انڈیا سے ہماری ابھی وار ہوئی ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے. تو وہ جو فی ہمیں پے کی جاتی ہے وہ فی ہمیں نہیں پے کی جا رہی. تو انڈیا کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ان کی ہر فلائٹ جو ہے وہ تقریباً آن ایوریج 3 آورز ڈیلے پہ جا رہی ہے. لیکن انڈیا شاید وہ نقصانات برداشت کر سکتا ہے، ہیونگ اے اسٹرانگ اکانومی ایٹ دیئر ڈسپوزل.
لیکن ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو یہ جو ہم میرے نزدیک یہ جو ہم ایک سمبولک قسم کا احتجاج کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اس کا ہمیں بہرحال نقصان ہو رہا ہے. تو اس پہ جو ہے ایویشن کرٹک نے کہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کلیئر ہے مگر پیسہ تو ہمارا جا رہا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے آپ دے رہے ہیں کہ جی انڈیا کی ایئر اسپیس ہم نے بند کی ہوئی ہے, لیکن ہمارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں 7th ہیڈ لائن کی طرف, جو کہ ہے پاکستان یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی پریزیڈنسی کشمیر کو سٹل طریقے سے ہائی لائٹ کرنا. یعنی کشمیر کو ایک بڑے محتاط طریقے سے اور بڑے انڈر دا لائنز ہائی لائٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. جو پریزیڈنسی اس وقت ہمارے پاس ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کا ویسے اتنا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے, یہ پچھلے کچھ عرصے میں نہیں, میں نے تو ساری زندگی دیکھا یونائٹڈ نیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کو سٹل طریقے سے نہیں, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تو پراپر کرنا چاہیے. اگر آپ کو پریزیڈنسی مل ہی گئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی تو اسے سٹل طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو بے بانگے دوہل آپ بیان کریں کہ ہمیں کشمیر کا حل چاہیے کشمیریوں کی آرزوؤں کے مطابق. تو ایسا پتہ نہیں کیوں کیا جا رہا ہے. پاکستان کو جولائی میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ بنایا گیا. 22 جولائی کو پیس کیپنگ ڈیبیٹ ہوسٹ کرے گا. تو وہ جو پیس کیپنگ ڈیبیٹ ہوسٹ کرے گا اس میں سٹل میسج نہیں جانا چاہیے, اس میں بڑا اسٹرانگ اور کلیئر میسج جانا چاہیے کہ کشمیر کا حل دونوں ہمسایوں کے لیے سب سے وائٹل اور ضروری ہے. جہاں تک مزید بات کرتے ہیں, رشیا کو نیچرل الائے کہنے کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے. اچھا, رشیا کو نیچرل الائے کہنے کا سٹیٹمنٹ کو تھوڑا بہت ہمیں ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ رشیا ہمارا نیچرل الائے ہے, کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے ہمارے روابط بڑھ رہے ہیں, چائنا سے بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس کو بھی تھوڑی سی کلیئرٹی میں لانا بہت ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی ہیڈ لائن نمبر 8, الطاف حسین کی طبیعت میں بہتری, ایک پازیٹیو اپڈیٹ. الطاف حسین صاحب کے جس کے بھی جو بھی معاملات ہیں انسانی بنیادوں پر, وہ اختلافات کو بلا کر ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے, اور وہ صحت یاب ہو رہے ہیں. ان کی ایک ویڈیو بھی ہے جس میں وہ ہی از ایکچولی واکنگ ود دا ہیلپ آف سم انسٹرومنٹ, اور ان کے ساتھ ایک نرس بھی ہے. تو وہ ویڈیو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. It just gives you extra stability. Oh, it's great, huh? And when you've got a little bit of breathlessness, it does help having that extra support. So you're able to exercise and... اچھا, اب ہم آتے ہیں سپورٹس پہ. تو انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان 3rd ٹیسٹ میچ بڑا ہی سنسنی خیز مرحلے پہ ہے جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں. انڈیا کو اراؤنڈ 68 رنز چاہیے, ان کے ہاتھ میں 2 وکٹیں ہیں. جڈیجا اور بمراہ جو ہیں وہ وکٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا وڈ سروائیو اندر 60 اوورز یا 68 رنز جو ہیں یہ دونوں کر پائیں گے. اگر جڈیجا تھوڑا سا اگریسو موڈ اختیار کر لیتا ہے تو پھر جیتنے کے چانسز ہیں. ادروائز اگر یہ یوں ہی ڈیفینسو رہے تو پھر جیتنے کے چانسز 0 ہیں. تو آئی ووڈ تھنک کہ ابھی میری پریڈکشن کے مطابق 80% انگلینڈ وڈ ون, 19% انڈیا وڈ ون, اور 1% جو ہے میں آئی ووڈ سے اٹ مائٹ گو فار اے ٹائی وچ از رادر امپاسبل, جب تک کہ موسم کچھ ایسا ویسا نہ کرے. ان کنکلوژن, کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو گیو اے کنکلوژن. پاکستان از اے کنٹری جہاں پہ نیوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو نیوز والوں کے لیے when there is no news it's a bad day. تو یہاں پر بہت زیادہ نیوز ہوتی ہے, بہت زیادہ لوگوں کے پبلک اوپینین ہے. پبلک اویئرنیس آج میرے خیال میں تاریخ میں سب سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے مجھ جیسا ایک عام پڑھا لکھا آدمی بھی یہ ڈیلی ویلاگس کر رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے, ایک عام آدمی کی آواز جو کہ پڑھا لکھا ہے اس کی آواز پسند آئی ہے, تو اس چینل پاکستان اپڈیٹس کو ضرور سبسکرائب کریں, کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کریں, اور پاکستان زندہ باد. تھینک یو, اللہ حافظ.